अच्छा जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर, आज की क्लास का जो है वो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो है वो हम नॉवेल के पोर्शन को जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है नॉवेल के अंदर, उस टॉपिक को अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो ये टॉपिक का नाम है मामा अजमत। अच्छा देखिए, ये मामा अजमत का जो टॉपिक है, ये एक नॉवेल का कैरेक्टर है, नॉवेल का एक हिस्सा है। ठीक है, और ये जो नॉवेल का हिस्सा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस पोर्शन को डिस्कस करें तो ये एक हमारे पास गुजरे हैं और उनका नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब जो हैं उन्होंने जो इस नॉवेल को लिखा है, और नॉवेल का नाम लिखा हुआ है मिरातुल उरूस। ठीक है, अब मिरातुल उरूस का जो है ये हिस्सा है, तो इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा। मिरातुल उरूस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मिरातुल उरूस जो है, इसका जो नेम है, मिरात का मतलब होता है आईना, और उरूस का मतलब जो होता है वो होता है, मिरात का मतलब है आईना और उरूस का मतलब होता है दुल्हन। ठीक है, तो अगर हम मिरातुल उरूस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है दुल्हनों का आईना। ठीक है ना, मिरातुल उरूस का मतलब क्या है? दुल्हनों का आईना। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मिरातुल उरूस के हवाले से, दुल्हनों के आईने के हवाले से, तो असल में ये पूरा चैप्टर जो है वो एक ऐसी फैमिली के बारे में, ये एक ऐसे घराने के हवाले से है, ठीक है, कि जहाँ पर नई नवेली दुल्हनों को, जो नई नवेली दुल्हनें हैं शादी करके ससुराल जाती हैं, शादी करके ससुराल जाने वाली उन नई नवेली दुल्हनों का यहाँ पर जिक्र आता है कि उनके जहन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हालात, कि भाई ससुराल में ऐसा होगा, इस तरीके के हालात व वाक़यात होंगे और इस तरीके के मामलात जो है वो पाए जाएंगे। इस चीज़ को यहाँ पर सिलसिलेकार में देखा जाता है। किसमें? मेरा तो उसमें दुल्हनों के जो जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो मिरातुल उरूस को यहाँ पर जो डिस्कस किया गया वो यही कि भाई ऐसा होता नहीं है, जो उनकी ज़हनी कैफियत हैं उस कैफियत के हिसाब से जो है ऐसा होता नहीं है कि ये सिलसिला मसाइल का जो है वो सबब बने। ठीक है ना, जो उन्होंने सोचा हुआ है वो चीज़ होती नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस प्रोसेस के हिसाब से या इस मामले के हिसाब से, तो बिरादुल उरूस इसी चीज़ की कहानी है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस नॉवेल के थोड़े से बैकग्राउंड के हवाले से। ठीक है, नहीं तो नाम मैंने आपको बता दिया। अब ये जो नॉवेल लिखा है मिरातुल उरूस, ये असल में एक फैमिली की कहानी है, और इस फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, ये जिस घर की कहानी इसके अंदर बयान की जा रही है, वो घर एक ऐसा है कि अगर हम यहाँ की बात करें तो वो एक ऐसे घर की कहानी मेरा बेटा यहाँ पर शामिल की जा रही है जिसके बारे में ये बात कही जाती है, क्या, कि एक ऐसे घर का निज़ाम जिस घर के अंदर रहने वाले लोग का जो सिलसिलेकार है वो नौकरों के ऊपर है। मतलब उस घर में रहने वाले लोगों का जो हिसाब किताब है वो पूरा का पूरा डिपेंड जो है वो नौकरों पर है, कि नौकर जो उस घर के जो हैं, वो तमाम के तमाम नौकर जो हैं वो बाकायदा तौर पर उस घर का निज़ाम चला रहे हैं, और मालकान को जो है वो उसके बारे में बाकायदा तौर पर कुछ नहीं पता कि वहाँ पर क्या हो रहा है, किस हवाले से हो रहा है। ठीक है ना, तो ये एक सिलसिला है कि जिसकी वजह से ये चीज़ यहाँ पर देखने में आई है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे अगर हवाले से बात की जाती है तो
مختلف کریکٹر ہیں یہاں پر. دو بہنوں کی کہانی ہے, ایک کا نام تھا اکبری, ایک کا نام ہے اصغری. ٹھیک ہے, اکبری جو ہے وہ مطلب بڑی بہن ہے, اور اصغری جو ہے وہ چھوٹی بہن ہے. اب اکبری کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ اکبری جو ہے اس کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ اکبری کا جو سلسلے کار ہے وہ اس طرح سے کہ وہ بے انتہا پھوڑ خاتون ہے. یعنی ان کا جو ہے میرا بیٹا نوابوں والی زندگی گزارنا, صحیح ہے. اور ان کی شادی ہوئی ہے بڑے بھائی سے, اور بڑے بھائی کا نام ہے محمد عاقل, صحیح ہے. چھوٹی جو ہے اس کا نام ہے, مطلب چھوٹا جو بھائی ہے اس کا نام ہے محمد کامل, صحیح ہے. اچھا, تو اب اگر یہاں پر محمد عاقل کی بات کی جائے, صحیح ہے, تو محمد عاقل تھوڑے ذرا عقل مند جو ہے نا وہ شخص ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کی اس کیفیت کے اوپر یہ سلسلہ دیکھنے میں آیا ہے. ٹھیک ہے, تو محمد عاقل صاحب کیا کرتے ہیں, محمد عاقل جو ہیں وہ اپنی بیگم کو جو ہے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے گھر کا نظام درہم برہم کر دیتی ہیں. اچھا, اب آ جائیں چھوٹے والے کے اوپر نا, محمد کامل. وہاں پر کیا سلسلہ ہے, وہاں یہ ہے کہ جو چھوٹا والا بھائی ہے وہ کھیل تماشوں میں لگا رہتا ہے, تفریحات کے اندر لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں وہ جو زد عام ایک جملہ کہا جاتا ہے, مشہور جملہ ہے کہ بھائی شادی کر دو تو لڑکا سدھر جائے گا, صحیح ہے. تو اب کسی نے کہا کہ بھائی اس کے لیے بھی رشتہ تلاش کیا جائے. پتہ چلا کہ جناب انہوں نے کہا بھائی بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا, صحیح ہے نا, آپ کے تو اپنے گھر میں رشتہ موجود ہے. ان کا بھائی کون سا رشتہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی بڑی بہو جو ہے جس کا نام ہے اکبری, اس کا جو اس کی چھوٹی بہن ہے اصغری, اس سے کر دیں. تو انہوں نے کہا بھائی اگر, کیونکہ بڑی بہن کے جو ہے وہ ناز نخرے اور جو حالات ہیں وہ سب نے دیکھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا بھائی لڑکا جو ہے وہ زندگی بھر کنوارا بیٹھا رہے, لیکن اس گھر میں شادی نہیں کریں گے. بڑی حیثیت ہے چھوٹی, سبحان اللہ والی بات ہوگی. انہوں نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہے, آپ اس بات کے بارے میں نہیں جانتے. جس طریقے سے اکبری بے انتہا پھوڑ اور گھر کو تباہ و برباد کرنے والی ہے, اصغری جو ہے وہ بے انتہا اچھی خاتون کا نام ہے. یعنی اس کو اس طرح سے سمجھ لو کہ اصغری کا جو مزاج ہے وہ بے انتہا سلیقہ مند, گھر کو چلانے والی, کفایت شعاری کے ساتھ چلانے والی ایک ایسی خاتون کا نام ہے. اور آپ کو جس طرح کی بہو کی تلاش ہے وہ یہاں پر باقاعدہ طور پر آپ کو اسی شکل میں انہی حالات میں ہی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے جب اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ ٹھیک ہے جی کیا کیا جائے, کس طریقے سے کیا جائے, تو رشتہ کیا گیا. اصغری کا یہاں آنا تھا تو نوکروں کے حالات میں جو گھر اور بار کی ذمہ داری تھی وہ ساری ذمہ داری تیل ہو گئی. مطلب انہوں نے تو اس گھر کے سلسلے کو تباہ و برباد کر رکھا تھا. اس تباہی اور بربادی کو انہوں نے جو ہے وہ روکا اور اپنے حالات کو جو ہے وہ یہاں پیش کیا. اچھا, اب یہاں پر اگر ہم آتے ہیں اس بات کو لے کر کہ بھائی اس کریکٹر کے اوپر آتے ہیں. یہ جو کریکٹر ہے جس کا نام ہے میرا بیٹا ماما عظمت, نام سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ بھائی یہ کوئی سمجھ لیں کہ ویسے یہ ہیں نوکر, لیکن ان کے نام سے جو لگ رہا ہے وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ جو ماما صاحب ہیں یہ ہوں گے کچھ نہ کچھ ان کی کیفیت ہوگی. تو در حقیقت ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ماما عظمت نام تو ہے لیکن یہ ہے ایک خاتون کا نام, یہ کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ ایک عورت کا نام ہے, صحیح ہے. اور یہ عورت بھی جو ہے وہ بوڑھی خاتون ہے. یہ عورت جو ہے یہ ایک بوڑھی خاتون ہے جنہوں نے زندگی اس گھر میں گزار دی اور اس گھر کے خرچے کے اوپر دوسرے گھروں کو جو ہے وہ انہوں نے چلایا. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم اپنا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. مطلب یہ اس گھر کا جو کریکٹر ہے ماما عظمت کے نام کا, یہ کریکٹر ایسا کریکٹر ہے کہ جس نے اس گھر کے معاملات کو تباہ و برباد کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب ہم جب اس چیپٹر کو جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پہ شروع کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو آنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. ماما عظمت, دیکھیں سب سے پہلی بات یہاں پر جو سٹارٹ ہو رہا ہے مولوی صاحب. مولوی صاحب کون ہے؟ یہ محمد کامل اور محمد عاقل سسر ہیں اکبری اور اصغری کے. اچھا,
कहते हैं जनाब 2-4 दिन, अगर हम यहाँ एक मिनट जरा रुकिएगा, अच्छा कहते हैं जनाब 2-4 दिन तो मौलवी साहब मिलने मिलाने में रहे, फिर अव्वल के 2-4 रोज रोजे के सबब घर के किसी काम की तरफ मुतवज्जो ना हुए। एक दिन बहू को बुलाकर पास बिठाया और मामा अजमत से कहा, मामा हमारे रहते सब हिसाब किताब कर लो, जिस जिसका लेना देना है सब लिखा दो, ताकि जिसको जितना मुनासिब हो दिया जाए और जो बाकी रह जाए उसकी किस्त बंदी कर दी जाए। असल में कुछ घर होते हैं जहां पर आपने देखा होगा, और ये बड़े हालात और वाकयात की बात है बेटा, कि कुछ घर होते हैं कि जहां पर पूरा का पूरा निजाम जो है ना वो उधार पर चल रहा होता है। तो ये घर भी उसी हिसाब से था कि ससुर जो है वो दूसरे शहर के अंदर उनका काम था। तो ईद के ऊपर अक्सर बेशतर आपने देखा होगा लोग अपने घर में गाँव और इस तरह से जो है वो मिलने जुलने जाते हैं। तो ऐसे ही ये भी जो है मौलवी साहब अपने घर पे आए, तो कहते हैं 2-4 दिन तो मौलवी साहब मिलने मिलाने को रहे, फिर अव्वल के 2-4 रोज रोजे के सबब घर के किसी काम की तरफ मुतवज्जो ना हुआ, यानी रमजान का महीना था और ये सिलसिला जारी था। एक दिन बहू को बिठाकर पास बुलाया और मामा अजमत से कहा, अब उनके घर की जो नौकरानी है, कि मामा अजमत हमारे रहते सब हिसाब किताब कर लो, जिस जिसका लेना देना है सब लिखा दो, ताकि जितना मुनासिब हो दिया जाए और जो बाकी रह जाए उसकी किस्त बंदी कर दी जाए। जो बाकी रह जाए उसकी किस्त बंदी कर दें भाई, ताकि जो हमारे पास है जिसका जो हिसाब किताब बनता है वो दे देंगे हम। अच्छा, मामा ने कहा एक का हिसाब हो तो जबानी भी याद रखा जाए, बनिया बजाज कसाई कुंजड़ा हलवाई सब ही का देना है। सही है। अच्छा मेरे बेटा, जरा मुझे आप लोग जरा बताएं कि क्या आप लोग इन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं? सही, आपने अपने जरा 1 मिनट के लिए माइक ऑन कीजिएगा, बताइएगा बनिया किसे कहते हैं? हाँ बेटा, बोलिए आप लोग जरा, बताइए, जानते हैं आप लोग? बनिया बजाज कसाई कुंजड़ा हलवाई, बताएं, कुछ नाम तो ऐसे भी होंगे ना जो आप इसमें से जानते होंगे, बताएं शाबाश। कौन बताएगा, बोले, जिसको जो पता है, बजाय कोई शर्मिंदगी नहीं, ठीक है बोले। सर बनिया वो जहाँ पे मतलब दाल चावल जो बेचता है और जिसके पास दैट्स सारी गुड, जड़ी दैट्स बूटियां गुड, होती बेहतरीन बेहतरीन। किरियाना स्टोर, सही है ना, जहाँ पर हम जनरल स्टोर कह लें, किरियाना स्टोर कह लें, कि जहाँ पर दाल चावल वगैरह इस तरह से मिलते हैं, उसे बनिया कहते हैं। दैट्स गुड। बाजार किसे कहते हैं बेटा, बोलो शाबाश, बोले। चलिए 2 करेक्टर पहले सही कर लेते हैं। कसाई तो जानते होंगे ना, अनकरीब इनका सीजन आने वाला है, पता है सबको है ना, गोश्त काटने वाला। और हलवाई का ही पता होगा, मिठाई वाला, ठीक है ना, मिठाई की जो दुकान है ना, ये हो गया। बताएं बजाज के बारे में जानते हैं आप लोग, बोलो बेटा, शर्मिंदा बिल्कुल नहीं होना है, सीखने का टाइम है, बोले। और जो बोलता है वो सीखता है, बोले। और कौन बताएगा, शाबाश। ये मैंने नाम ले लेके आवाज लगाऊं, चले छोड़े छोड़े, अगर टेंशन में है कोई मसला नहीं है, वक्तन फवक्तन जो चीजें आ जाएंगी। सुने, देखें बनिया, जैसे कि अभी बताया गया कि जो दाल चावल वगैरह इस दुकान में मिलता है, ठीक है। बाजाज कहते हैं बेटा कपड़ा बेचने वाले को, यानी जिसका जो प्रोफेशन है कपड़ा बेचने का, उसे कहते हैं बाजाज, ठीक है। ऐसे ही कसाई जो कहते हैं, वो कहते हैं किसको, अब कसाई जो है वो हम नाम देते हैं उसे, जो कि हमारे पास ये बेचते हैं, क्या कहते हैं, अपना गोश्त वगैरह काटने वाले या गोश्त बेचने वाले, ये कसाई कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब आ जाता है नेक्स्ट, जिसे कहते हैं कुंजड़ा, सही है। अब ये जो है ना कुंजड़ा, ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है, बड़ा कॉमन प्रोफेशन है जो हमारे यहाँ पाया जाता है। और नाम से तो बड़ा अजीब व गरीब लगता है, किसी को आवाज लगाओ कुंजड़े इधर आओ, है ना, तो ये जरा बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन एक्चुअली तौर पे आप इसको इस नाम से नहीं, किसी और नाम से जानते हैं, इसलिए जरा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कुंजड़ा कहते हैं बेटा सब्जी बेचने वाले को, जो सब्जी बेचता है। अब आप आवाज लगा रहे हो ना, सब्जी बेचने वाले इधर आओ, सब्जी वाले इधर आओ, सही है ना?
اب کنجڑا کوئی بھی نہیں بلاتا، مطلب پتہ چلا زبان پھسل گئی، کچھ اور الفاظ ذہن سے مطلب منہ سے نکل گیا، تو پھر وہ بڑا عجیب سا لگے گا نا، ملتے جلتے الفاظ، آپ نے کچھ اور کہا وہ کچھ اور سمجھے. ٹھیک ہے، تو فی الحال انہوں نے کیا کہا، ان کا بھائی کہ کسی ایک کا حساب کتاب ہو تو زبانی بھی یاد رکھا جائے، بنیا، بزاز، قصائی، کنجڑا، حلوائی سب ہی کا دینا ہے. ہزاری مل کا بڑا بھاری حساب الگ ہے. اب ہزاری مل جو ہیں یہ کون ہے بھائی، ہزاری مل جو ہیں وہ سونار ہیں. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں ان کا جو ہے وہ الگ حساب کتاب ہے. جس کو جتنا دینا ہو مجھ کو دیجئے، لے جا کر آپ کے نام جمع کرا دوں. یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی لائیں حساب کتاب بتا دیں، جس کو دینا ہے آپ مجھے دے دیں، میں آپ کے نام سے وہاں جا کے جمع کرا دوں گی، آپ کے حساب میں سے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے. پھر وہ کہنے لگے، کہتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب تو سیدھے سادے آدمی تھے، دینے کو آمادہ ہو گئے، یعنی بڑے شریف آدمی تھے اور اتنے عرصے سے وہ یہی کر رہے تھے، اور یہ خاتون بھی ایسے ہی کچھ کر رہی تھی. تو وہ کہہ رہے نا بھائی مولوی صاحب سیدھے سادے آدمی تھے، دینے کو آمادہ ہو گئے. اصغری نے کہا، یوں علی الحساب دینے سے کیا فائدہ، پہلے ہر ایک کا قرضہ معلوم ہو تب اس کو سوچ سمجھ کر دینا چاہیے. اب یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یوں علی الحساب دینے سے کیا فائدہ. علی الحساب کا مطلب کیا ہے، بغیر جانے بوجھے یا اس بات کو جانے بوجھے کہ بھائی کس کا کتنا حساب کتاب ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ بول رہے ہیں کہ لاؤ بھائی اتنا حساب کتاب ہو گیا، ہم نے دیا آپ نے وہاں جا کے دے دیا، ہو سکتا ہے اتنا نہ ہو، درمیان میں سلسلہ ہو. تو کہتے ہیں جناب اصغری نے کہا، اصغری کون ہے، چھوٹی بہو ہے، سلیقہ مندی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی. انہوں نے کہا یوں علی الحساب دینے سے کیا فائدہ، پہلے ہر ایک کا قرضہ معلوم ہو تب اس کو سوچ سمجھ کر دینا چاہیے. ماما نے کہا کھانے سے فراغت پاؤں تو جا کر ہر ایک سے پوچھاؤں گی. تو اب انہوں نے کیا کہا، کھانا پکانا ہے گھر میں رات کا یا دن کا جو بھی تھا، کہ میں اس سے فارغ ہو جاؤں تو جا کر پوچھ آؤں گی. ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، اس بہانے سے ہی پوچھ کر آؤں گی، ان کو بتاؤں گی بھائی اتنا اتنا ہے، یہ مجھے دے دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. صحیح ہے. اب جب انہوں نے یہ والی بات کی تو اصغری نے اس کے اوپر بھی ایک اپنا گیم چلایا. کیا انہوں نے کہا، اصغری نے کہا پوچھ آنے سے کیا ہوگا، جس کو لینا ہے یہاں آ کر حساب کر جائے، مطلب جس کو چاہیے وہ یہاں آ جائے، ہم اسے خود بھیج دیں گے، آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اب ماما جو ہے وہ ہلنا شروع ہوئی، کیا کہنے لگی، بی بی آپ نے تو ایک بات کہہ دی، اب میں کہاں کہاں بلاتی پھروں، اور وہ لوگ اپنے دھندے سے کب چھٹی پاتے ہیں جو میرے ساتھ چلے آئیں گے. مطلب اس نے کہا کہ بھائی آپ نے تو کہہ دیا کہ بھائی بلا کے لے آؤ، اور میں ایک ایک کو کہاں بلاؤں گی. صحیح ہے، مطلب ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں بوڑھیا عورت ہوں، کہاں ادھر ادھر بھاگتی پھروں گی، اور وہ لوگ کب اپنی جاب سے یا اپنے کام سے جو ہے وہ چھٹی کریں گے، صحیح ہے نا، جو میرے ساتھ وہ فوراً چلے آئیں گے. اب اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا، جب یہ والی بات ہو گئی تو اس کے اوپر جو بات سامنے آئی وہ یہ آئی کہ اصغری نے کیا کہا، یہاں پر وہ کہنے لگی کہ ماما ماما کوئی روز روز کا بلانا ہے. صحیح ہے نا، ماما کوئی روز روز کا بلانا نہیں ہے، ایک دن کی بات ہے، جا کر بلا لاؤ، شام کے کھانے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا. مطلب وہ تو کہہ رہی تھی نا کہ میں شام کے کھانے سے کچھ فراغت پاؤں گی تو جاؤں گی. انہوں نے کہا شام کے کھانے کو چھوڑو، یہ ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، آپ صرف ایک کام کریں کہ آپ جائیں سب کو بلا لیں، اور ہم تو روز تھوڑی بلا رہے ہیں، آج ہی بلا رہے ہیں. تم آج یہ کام کرو، اور لینے والے تو دینے کا نام سن کر دوڑیں گے، کہ جن کو یہ پتا ہو بھائی پیسے ملیں گے تو وہ بولیں گے بیٹا تو یہاں ذرا بیٹھ، میں بھی آ رہا ہوں پیسے لے کر. تو اب بات وہی کہ جب پیسے ملیں گے اور پیسے ان کے پاس نہیں ہیں تو وہ تو فوراً آئیں گے. پھر کیا کہتے ہیں، ہزاری مل نالش کرنے کو 2 کوس کچہری تو گیا، یہاں آتے کیا اس کے پاؤں پر مہندی لگی ہے. اب انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی ایک کیس کے سلسلے میں وہ تو کورٹ گیا جو 2 کوس کا مطلب ہوتا ہے کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں 2 کوس دور تک گیا، یہاں آتے کیا اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہے. یہ محاورتاً جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ بھائی پاؤں میں مہندی لگنا، خواتین تو اس بارے میں جانتی ہیں کہ جب پاؤں میں مہندی لگی تو کہیں نہیں جایا جاتا، ایک جگہ پہ بس خالی بیٹھ جاتے ہیں نا، تو اس لیے انہوں نے محاورتاً جملہ استعمال کیا اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، اس کو یہاں آتے میں کیا موت آ رہی ہے، کیوں نہیں آ سکتا وہ، اور دور کون ہے. صحیح ہے، پھر انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی آپ جو کہہ رہی ہیں کہ میں ادھر بھاگوں گی ادھر بھاگوں گی تو وہ کیوں، اور دور کون ہے، کنجڑا، قصائی، بنیا، حلوائی سب اسی گلی میں، مطلب جہاں پہ ان کا گھر تھا کہنا سب اسی گلی میں تو رہتے ہیں، صرف بزاز اور ہزاری مل دور ہیں، کہ بزاز اور ہزاری مل جو ہیں بس وہ دور ہیں، باقی سارے کے سارے تو اسی گلی میں رہتے ہیں، ان کو کل پر رکھو، یہ پھٹکل حساب آج طے ہو جائے. اب یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہزاری مل دور ہیں،
ان کو کل پہ رکھو, مطلب ان کا حساب کتاب کل کریں گے, اور یہ پھٹکل حساب آج سے ہو جائے. پھٹکل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا, کہ اب یہ جو کسائی بنیا حلوائی یہ تو تھوڑا سا حساب کتاب کریں بھائی, یہ جو پھٹکل حساب ہے نا چھوٹا چھوٹا جو ہے ان کو آج کر لیتے ہیں, اور ہزاری مل کا اور یہ جو کپڑے والے کا یہ بعد میں کریں گے, یعنی کل کریں گے. ماما عظمت کی کسی طرح مرضی نہ تھی کہ حساب ہو, مطلب وہ تو کبھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے وہ لوگ یہاں پر آئیں اور آ کر اپنا حساب کتاب کریں, لیکن کیا کہتے ہیں, لیکن اصغری کے نے باتوں باتوں میں, اصغری نے باتوں باتوں میں ایسا دبایا, صحیح ہے, کیا کہہ رہے ہیں کہ اصغری نے باتوں باتوں میں ایسا دبایا کہ کچھ جواب نہ بن پڑے. سب سے پہلے حلوائی آیا, اب وہ بلا کے لے آئی نا سب کو. سب سے پہلے حلوائی آیا, پوچھا لالا تمہارا کیا پانا ہے, یعنی تمہارا کیا حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں کہ لالا تمہارا کیا پانا ہے. حلوائی 30 روپے. اچھا, پوچھا گیا کیا کیا چیز تمہارے یہاں سے آئی. 30 روپے تو بہت زیادہ بتاتے ہو. اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سر یہ تو بہت ہی ہلکا حساب کتاب ہے, اور وہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے کہ بھائی, اور 30 روپے کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ بتاتے ہو. صحیح ہے نا. تو اصل میں میرا بیٹا یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور کے اندر حساب کتاب جو ہے وہ بہت ہلکا ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. مطلب آپ اور میں, مطلب اس کی اگر میں جتنے بھی بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اسکرین پہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ میں کچھ چیزوں کی بات کروں گا تو وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگی کہ آیا یہ کہ انہوں نے جو ہے ان چیزوں کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. جب آپ اپنے گھر والوں کی بات کریں گے نا, گھر والوں سے بات کریں گے, تب جا کر شاید کچھ سمجھ میں آئے. اب آپ اس کو ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ درمیان میں حصہ بھی آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی کیا ہے. صحیح ہے. اچھا, اب سنیں پہلے, پھر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے. ٹھیک ہے, تو پھر یہاں کہتے ہیں جناب کیا کہ بھائی 30 روپے تو بہت زیادہ بتاتے ہو. حلوائی صاحب 30 روپے بھی کچھ بہت ہوتے ہیں. ایک رقم 10 سیر شکر کی تو اسی شب برات کو آئی. صحیح ہے. محمد کامل کی ماں, ارے کیسی شکر, اب کی مرتبہ تو ہمارے گھر جو کچھ پکا پکایا بازار سے نقد آیا تھا. صحیح ہے. اب یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک رقم 10 سیر, 10 سیر کا مطلب ہے 10 کلو, شکر کا مطلب ہے چینی کا حساب کتاب ہو رہا ہے کہ ایک رقم تو جو ہے وہ 10 سیر شکر کی ہے, اسی شب برات کو آئی ہے. تو انہوں نے اپنی بیگم کو آواز لگائی مولوی صاحب نے کہ محمد کامل کی ماں, ارے کیسی شکر, کس طرح کی شکر بھائی, کون سی شکر آ گئی. اب کی مرتبہ تو ہمارے گھر میں جو کچھ پکا پکایا بازار سے نقد آیا تھا. مطلب اگر کچھ حلوہ تھا یا مٹھائی تھی شب برات کے جیسے لوگ بناتے ہیں اپنے اوکیشن میں, تو اگر کچھ تھا تو وہ تو ہم نے پکا پکایا منگایا تھا. صحیح ہے نا. تو یہ کون سے حساب کی بات کر رہا اور یہ کون سی چینی ہے. اب جیسے ہی یہ سنا, یہ سن کر ماما عظمت کا رنگ فق ہو گیا, یعنی ان کا رنگ چینج ہو گیا, چہرے پر نا رنگت تبدیل ہو گئی, اور حلوائی سے بولی وہ 10 سیر شکر تو نے ان کے حساب میں کیوں لکھ لی, وہ تو میں دوسرے کے واسطے لے گئی تھی اور تجھ کو بتا بھی دیا تھا. حلوائی, مجھ سے تو تم نے کسی گھر کا نام نہیں لیا, اسی سرکار کے نام لائی ہو, ورنہ مجھے کیا تھا, کیا فائدہ تھا کہ دوسرے کی چیز اس کے نام لکھتا, اور مجھ سے تو اور کسی سرکار سے اچاپت بھی نہیں. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ماما کا رنگ فق ہو گیا, اور حلوائی سے بولی وہ 10 سیر شکر یا 10 کلو شکر تو نے ان کے حساب میں کیوں لکھ لی, وہ تو میں دوسرے کے واسطے دوسرے کے لیے لے گئی تھی اور تجھے بتایا بھی تھا. حلوائی, مجھ سے تو تم نے کسی اور, مطلب وہ کہنے لگی بھائی میں نے تو دوسرے کے لیے لے گئی تھی, تم نے ان کے نام لکھ لی. مطلب وہ انہوں نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی, تو جس کے اوپر حلوائی نے ان کو جواب دیا بھائی تم نے تو کسی کے گھر کا نام نہیں لیا, اسی سرکار کے نام لائی ہو. ٹھیک ہے نا, یعنی اسی گھر کے نام لائی ہو, ورنہ مجھے کیا فائدہ کہ دوسرے کی چیز ان کے نام لکھتا رہوں, اور مجھ سے تو کسی اور سرکار کی اجابت بھی نہیں, یعنی میرا کسی سے کوئی اور جو لوگ ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں کسی کو ادھار دیتا ہوں جو تمہارے ریفرنس سے ہو, مطلب ان کو ہی دیتا ہوں اور ان کی چیزیں تم لے کر آتی ہو. غرض ماما کھسیانی باتیں کرنے لگی. صحیح ہے نا. اب یہ کیا والی بات ہے, یہ والی بات ہے کھسیانی کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کی کوئی بات سن نہ رہا ہو, اور تو اسے ہم کہتے ہیں کھسیانا پننا. جیسے وہ ایک بڑی مشہور اردو کی ضرب المثال ہے, کھسیانی بلی کھمبا نوچے. صحیح ہے نا. مطلب بلی چھوٹی سی ہوتی ہے
اور اگر وہ کھسیا جائے نا, غصے میں آ جائے, تو غصے میں آ کے کہتی ہے میں یہ جو کھمبا لگا ہوا ہے نا اس کو کھینچ کے نکال دوں گی, نوچنا شروع کر دے اسے. اب بات وہی, کھمبا اتنا مضبوط لگا ہوا ہے, وہ کہاں اس کو کھینچ سکے گی, کہاں اس کی طاقت کے وہ اس کو کھینچے. تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مثال, تو لہٰذا اسی طریقے کی کیفیت ماما کی ہو گئی کہ وہ کھسیانی باتیں کرنے لگی عجیب و غریب انداز میں. مولوی صاحب نے کہا بھائی بلا شکر کی رقم تو رہنے دو, اور چیزیں بتاؤ. غرض اسی طرح سے بہت سی چیزیں اس نے بتائیں جو عمر بھر گھر میں نہیں آئی تھیں. مثلاً 4 سیر بالوشاہی مولود شریف کے واسطے, اور مزہ یہ کہ یہاں کبھی کسی نے مولود کی مجلس بھی نہیں کی. ٹھیک ہے, صرف 6-7 روپے تو سچ نکلے, باقی سب جھوٹ. صحیح. اب یہاں ذرا سنیے گا کہ غرض اس طرح سے, مطلب اس حلوائی نے بہت ساری چیزیں بتائیں جو عمر بھر اس گھر میں کبھی آئی نہیں تھی, کبھی کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا. پھر وہ کہتے ہیں 4 سیر بالوشاہی مولود شریف کے واسطے, 4 سیر بالوشاہی مولود شریف کے واسطے, اور مزہ یہ کہ یہاں کبھی کسی نے مولود کی مجلس نہیں کی. اب یہاں پر ذرا دیکھیں, یہ نام سنا ہوگا آپ نے, اور عام طور پہ آپ اس محفل میں گئے بھی ہوں گے. آپ میں سے کوئی جانتا ہے بیٹا مولود شریف کسے کہتے ہیں؟ کریں مائی کون بتائیں مجھے, کوئی جانتا ہے مولود شریف کسے کہتے ہیں؟ ہاں بھائی سن رہے ہیں, یہ بچے سو گئے میرے کہ سر اتنا اچھا پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ سے. ہیں بھائی بولیں, اب کوئی نہیں بول رہا, آواز نہیں آ رہی. ہاں میرا بیٹا بولو, کون کون بیٹھا ہوا ہے یہاں پر؟ ادینہ سلیم, دو علی, فرجاد علی, مناہل, نیمرا مسرور. صحیح ہے نا, اس دن منصور بول دیا تھا تو ناراض ہو گئی تھی. اچھا جی, اور تحریم رؤوف. جی بیٹا کوئی بتائے گا مولود شریف کسے کہتے ہیں؟ بولو. اچھا چلیں چھوڑیں, سب ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. چلیں فی الحال دیکھو, یہ کوئی مٹھائی نہیں ہے بلکہ یہ ایک محفل کا نام ہے, اور اس میں گئے سب ہیں. صحیح نا, اسپیشلی خواتین تو باقاعدہ سوٹ ووٹ بناتی ہیں. صحیح ہے نا, میں نے تو بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے. فی الحال سنیں, تو وہ کہتے ہیں 4 سیر بالوشاہی مولود شریف کے واسطے, اور مزہ یہ کہ یہاں کبھی کسی نے مولود کی مجلس نہیں کی. مجلس کا مطلب ہے محفل کرنا, ٹھیک ہے. مولود شریف کہتے ہیں بیٹا میلاد کی محفل. اب میلاد کی محفل میں تو سب لوگ گئے ہوں گے, چلیں آج لکھ لیجیے گا اپنے پاس کہ مولود شریف جو ہے وہ میلاد کی محفل کو کہتے ہیں. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میلاد کی محفل تو ہم نے کبھی کروائی نہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سیر, مطلب انہوں نے بالوشاہی جو ہے وہ لے لی ہے کہ بھائی مولوی صاحب کے گھر پہ جو ہے وہ میلاد کی محفل ہے, اور اس کے لیے 4 سیر کا مطلب ہے 4 کلو بالوشاہی تو کھائی ہوگی, یہ مٹھائی کا نام ہے. اور پہلے جو ہے نا وہ عام طور پر جو ہے وہ بالوشاہی کو ہی بانٹا جاتا تھا اس محفل کے اندر بھی, اور اس کے علاوہ عام طور پر جو ہے یہ کسی گھر میں کوئی بچے وغیرہ کی پیدائش ہو جائے تو بھی وہ بالوشاہی جو ہے وہ بانٹی جاتی تھی اس طریقے سے نا. اور بڑی بہترین مٹھائی ہوتی ہے, ابھی بھی جو ہے نا وہ دکانوں پر ملے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی 4 سیر بالوشاہی مولود شریف کے واسطے, اور مزہ یہ کہ یہاں کبھی کسی نے مولود کی مجلس نہیں کی. صرف 6-7 روپے تو سچ نکلے, باقی سب جھوٹ. 6-7 روپے تھے جو بالکل صحیح نکلے تھے, باقی سارے کے سارے جھوٹ نکلے. مولوی صاحب کا جی جل گیا, صحیح ہے نا, اور بے طرح ان کو غصہ آیا اور پوچھا کیوں ری نمک حرام عظمت, ایسا ہی دنیا بھر کا قرض تو نے اس گھر پر کر رکھا ہے, اور یوں تو نے اس گھر کو خاک میں ملایا ہے. صحیح ہے نا, مطلب انہوں نے غصے میں آ کر اس کو سنانا شروع کر دیا کہ بھائی تم نے تو اس وقت وہ سارے کام کر ڈالے کہ مطلب دنیا بھر کا قرضہ لے کر کہیں اور جاتی ہو اور لا کر جو ہے وہ تم یہاں پر رکھتی ہو. پھر کہتے ہیں حلوائی ہو چکا تو کنجڑا آیا, اس نے کہا میاں میرا تو حساب بہت معمولی ہے, 2 آنے روز کی ترکاری. صحیح ہے نا, ابھی کیا سبزی والا کہہ رہا ہے 2 آنے روز کی ترکاری. محمد کامل کی ماں, ارے سیر بھر ترکاری میرے گھر میں آتی ہے, 2 آنے روز کی ہوئی. اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2 آنے روز کی, یہ تھوڑا ذرا میں نے آپ سے کہا تھا نا میں حساب کتاب آپ کو بتاؤں گا, تو وہ بات آپ کو یہاں سمجھ میں آ جائے گی بھائی یہ 2 آنے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں آج کل پہلی بات تو اب آنے چلتے نہیں ہیں, صحیح ہے نا. پہلے کسی زمانے میں جس دور کی یہ بات ہے تو اس وقت یہ 2 آنے کے لیے اتنا لڑ رہے کہ بھائی 2 آنے کی ترکاری. اب ترکاری میں مختلف چیزیں ہیں, آلو ہو سکتا ہے,
اور مرچیں اور دھنیا پودینہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ترکاری میں شمار ہوتی ہیں فی الحال. تو جناب یہ جو بات کر رہے ہیں 2 آنے کی، اس کو اس طرح سمجھ لو کہ کسی زمانے میں، بلکہ آج کے دور میں، اگر آپ کسی فقیر کو 1 روپیہ دیں، ذرا سنیے گا بات سمجھ میں آ جائے گی میرا بیٹا، آپ کو بڑی اہم مثال ہے. تو اگر آپ کسی فقیر کو 1 روپیہ دیں، صحیح ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام بچے جو ہے وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ 1 روپیہ آپ دے تو دیں گے. جو بہت زیادہ پروفیشنل ہوں گے، جن کو مطلب کسی بات سے غرض ہی نہیں ہوگی، ان کا میٹر تو الگ ہے. ادر وائز اگر آپ جو ہیں وہ 1 روپیہ کسی کو دیں گے نا، تو وہ فقیر آپ کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھے گا، اور بالکل منہ سے بولے نہ بولے، کیونکہ منہ سے تو بول نہیں سکتا وہ، لیکن آپ کو یہ ضرور اس کے ذہن میں آ جائے گا یہ بات، کیا یہ تو بھائی مجھ سے زیادہ غریب ہے. صحیح ہے نا. تو اب کیا، اگر آپ کو دے دے لو بھائی خرچے کے لیے 1 روپیہ لے لو، صحیح ہے نا، تو آپ بھی نہیں لیں گے، بچہ نہیں لے گا تو آپ کیا لیں گے. اور 1 روپے میں آتا کیا ہے آج کے دور میں؟ اب 1 روپے کے اندر جو ہے اگر ہم بات کریں تو 1 روپے کے بھی 2 حصے ہوتے تھے، وہ کہلاتے تھے 8 آنے. 8 آنے. پھر 1 روپے کے بھی مزید 2 حصے ہوتے تھے، وہ کہلاتے تھے 4 آنے. 4 آنے کا مطلب ہے اگر 1 روپے میں 100 پیسے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایک آنا جو ہے وہ 6 پیسے ہوتا تھا. 5 پائی، 5 مطلب 5 پیسے، اور ایک چھوٹی سی پائی ہوا کرتی تھی. صحیح ہے نا. تو ان دونوں کو ملا کے 6 پیسے کا ایک آنا. صحیح ہے. اب آپ یہاں غور سے دیکھ لو کیا لکھا، 2 آنے. 2 آنے کا مطلب ہے 12 پیسے. اور 12 پیسے 1 روپے میں کتنے 12 ہوں گے، کیونکہ 100 پیسے کا 1 روپیہ ہوتا ہے آج کے دور میں. تو یہاں پر وہ حساب کتاب ہے کہ کتنے پرانے دور کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کے اندر مطلب آج کل کے دور میں آپ کو آلو وغیرہ کس حساب میں مل رہے ہیں، اچھا خاصا حساب کتاب بن رہا ہے نا. تو 2 آنے کا مطلب ہے 1 روپے کے بھی پتہ نہیں کتنا حصہ آپ اس کو کریں گے، ڈیوائڈ کر دیں تو کتنا 8واں یا 10واں حصہ تو بن ہی جائے گا. تو یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ 2 آنے روز کی ترکاری، یہ مطلب اس نے جسے کہتے ہیں نا کہ اس دور کی بات ہوئی. تو کہہ رہے ہیں بھائی، انہوں نے بولا کہ بھائی 2 آنے روز کی سیر بھر کر ترکاری آتی ہے، یعنی کلو بھر آتی ہے روز، تو کیا وہ 2 آنے کی ہوگی؟ تم نے تو زیادہ حساب کتاب بتایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا کہ کنجڑا حضرت میری دکان سے ماما 3 سیر لاتی ہیں، مطلب میری دکان سے ماما 3 سیر لاتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے. صحیح ہے. تو اب اس کے اوپر انہوں نے جو بات کہنی ہے کہ بھائی 3 سیر لاتی ہیں، اور 3 سیر کی میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 6 پیسے ایک آنے کے، وہ آ کہہ رہا 12 پیسے کی 3 کلو. اس کا مطلب کیا ہے، 1 کلو کے 4 پیسے ہوں گے. ایک آنے سے بھی کم کا حساب کتاب یہاں پر بنتا ہے ترکاری کا. تو آپ کو سستے دور کا جو ہے وہ اندازہ بخوبی ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. چلے میرے بیٹا، آج کی بات کو جو ہے وہ آج کے ٹاپک کو ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. یہاں پہ اس کو مارک کر لیجئے گا پیج نمبر 48 اور اس پہلی لائن کے اوپر. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر یہیں سے جو ہے وہ ہم اپنی کلاس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے.